बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नेमलेस प्लस फेमलेस शो। हमारे साथ आज एक दफ़ा फिर यूके से मौजूद है मिस्टर नेमलेस, और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नॉलेज और एजुकेशन में क्या फ़र्क है। क्या तालीम और इल्म एक ही चीज़ का नाम है या इनमें कोई फाइन सा डिफरेंस है? तो आइए चलते हैं मिस्टर नेमलेस के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जी अस्सलाम वालेकुम मिस्टर नेमलेस। जी वालेकुम सलाम मोहसिन साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें फिर से टाइम दिया। मिस्टर नेमलेस, हमारे नाज़रीन को बताएं कि एजुकेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। जैसा कि उस दिन लास्ट प्रोग्राम में जब मैं आई वाज इन पाकिस्तान तो आपसे बात हुई और यही चीजें डिस्कस हो रही थी। वो ऐसा ब्रदर के कोई भी चीज कायनात में देखें जो कुदरत ने बनाई है, मिसाल के तौर पे एक स्टोन है, बड़ा कीमती स्टोन है, जमीन में मौजूद है, वो निकाल के सामने रख लें, आप उठा के फिरते रहें, उसकी वो वैल्यू नहीं होगी जब तक कि उसको काट छांट करके खूबसूरत बना के उसको एक शेप दे के तो आप पेश करते हैं। इसी तरह सब कुछ इंसान भी है, हमारी जिंदगी के बाकी शोबों में भी ऐसा ही है, और कुदरत की हर बनाई हुई चीज में इस मिसालें हमारे लिए मौजूद हैं। और दोनों में बेसिकली ऐसा फर्क है, जैसे आप बारूद हाथ में लेके तो किसी को मारें तो क्या वो जख्मी करेगा उसको? बिल्कुल भी नहीं। जब तक कि उसको किसी खौल में डाल के, किसी शेप में डाल के, किसी चलाने वाली चीज में डाल के उसको किसी को निशाना बनाते हैं तब वो काम करती है। तो इसलिए आरास्ता करना बड़ा जरूरी है। तालीम इल्म को आरास्ता करती है। तालीम कुदरत की बनाई चीजें, तोहफे दिए हुए जो इंसान को उसने दिए, उनको खूबसूरत बनाने में, काट छांट करने में, पेश करने में बहुत बड़ा अमल अदा करती है। मैं इसमें वजाहत करता हूँ। इन दोनों के दरमियान बुनियादी तौर पर फर्क ये है कि तालीम जो है एक रस्मी अमल है, जबकि इल्म जो है एक गैर रस्मी तजुर्बा है। मेरे इल्म के मुताबिक तालीम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और जैसे रस्मी इदारों के जरिए हासिल करते हैं हम लोग, जबकि इल्म जो है वो एक हकीकी जिंदगी और तजुर्बात से हासिल किया जाता है। तालीम को इल्म हासिल करने के अमल से हम ताबीर कर सकते हैं, ताबीर किया जाता है। बल्कि दोनों के दरमियान एक और फर्क ये भी है कि तालीम हम टीचर्स से, उस्ताद से के जरिए तलबा को सिखाई जाती है। इल्म जो है वो खुद हासिल होता है या खुद कार फरमा होता है, जिसे कहते हैं। तालीम सीखने का एक अमल है मोहसिन साहब, और इंसान को मुख्तलिफ रियलिटीज, आइडियाज, नजरियात जो हैं और नजरियात का पता चलता है। जबकि दूसरी तरफ इल्म जो है इन तमाम रियलिटीज और आइडियाज जो है, नजरियात का इतलाक है बेसिकली। इसलिए इसके लिए कोई मुकर्ररा फिक्स्ड लीडिंग प्रिंसिपल्स नहीं होते, रहनुमा असूल नहीं है। तालीम का असूलों, ज़ाबितों और जो निसाब होता है हमारे का एक पहले से तयशुदा सेट है, बनाया जाता है। जबकि इल्म के लिए ऐसी कोई हद नहीं होती। आप देखें कि हमारे टीचर्स, वालिदैन, दोस्त, जिंदगी के दर्दनाक लम्हात, खुशी के लम्हात, बच्चों से वगैरह से ये आता है। इसलिए ये सिखाया नहीं जा सकता, बल्कि खुद कोशिशों से हासिल किया जाता है। और इसमें अल्लाह की ज़ात, खुदा की ज़ात और कॉस्मिक रियलिटीज जो हैं, जिनमें ये नॉलेज, इल्म मौजूद है, वो आप पे मेहरबानी करती है, और तब ये आप तक आपका रिसीवर उनको रिसीव करता है, और देन यू बिकम, फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप इल्म की बात कर सकते हैं किसी से। और इल्म और तालीम जो है बेसिकली ये दोनों एक मुतरादिफ चीजें हैं बिलाशुबा, लेकिन इनके दरमियान एक बाउंड्री और डिस्टिंक्शन जरूर है, डिफरेंस है, फर्क है। इल्म जो है मोहसिन साहब जिंदगी के तजुर्बात और उम्र से हासिल किया जाता है, जबकि तालीम किताबों से, जैसे मैंने मेंशन किया, और शायद कभी तजुर्बा न भी हो तब भी। इल्म का ताल्लुक जो है, जी सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से तालीम और इल्म के दरमियान जो फाइन डिफरेंस है वो बयान कर दिया है।
اب اگر میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ کیا علم اور سیاست کا بھی آپس میں کوئی تعلق ہے؟ ہم نے دیکھا مشرف کے دور میں کہ انہوں نے گریجویشن کی شرط لازمی رکھی تھی پارلیمنٹیرین کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسا نیا لیڈر ابھر کے سامنے نہیں آیا جو اس قوم کو آگے لے کر چلتا، اور وہی ہمارے پاس اسی طرح کے سیاستدان آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، سیاست اور علم کا آپس میں کوئی جوڑ ہے؟ جی میں بالکل اسی طرف آتا ہوں. مجھے فائنل اس کو جو میرے برین میں ایک چل رہی تھی بات، میں اس کو ختم کر دوں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ علم جو ہے اس کا تعلق ریئلٹی سے، جبکہ تعلیم سیکھنے والا عمل ہے. ہم جو کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم تنقیدی سوچ ہوتی ہے ہماری، وہ خود کو جاننے سے ہے، خود کو جاننے سے ہے. تعلیم جو ہے اپنی ایج کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے، جبکہ محسن صاحب علم جو ہے اس کی ترقی کی کوئی شرح نہیں ہوتی. یہاں تک کہ ایک بچہ بھی بالغ سے زیادہ علم والا ہو سکتا ہے، اور کسی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک نظام کی پیروی کرنی پڑتی ہے. جب آپ دیکھیں کہ علم ایسے نظاموں پر عمل کیے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے، اور کیا گیا ہے ہسٹری میں. آپ دیکھ لیں، بے شک ہسٹری میں بڑے بڑے جو بندے نہیں پڑھے وہ بڑے ذہین قابل اہل علم گزرے ہیں. اور ہمیں جو مشورہ دیا گیا ہے بیسیکلی کہ ہم چین بھی جائیں اور جا کے تعلیم حاصل کریں، یا یہ کہا گیا تھا کہ علم حاصل کریں. میں تھوڑا سا اس میں کنفیوز ہوں، میری رہنمائی کریں. وہ علم تھا یا تعلیم کے لیے کہا گیا تھا؟ علم حاصل کریں، چاہے آپ کو علم حاصل کریں. دیکھ لیں پھر، بس یہی جواب مجھے چاہیے تھا کہ دیکھیں علم کا مشورہ دیا گیا ہے. علم خوبصورتی پیدا کرتا ہے. جیسے بارود کو آپ کور میں بلٹ میں ڈال کے تو استعمال کے قابل کرتے ہیں، کسی چیز کو خوبصورت اس کو شیپ دیتے ہیں. تعلیم شیپ دیتی ہے. علم اصل سرمایہ ہے اور سب کے پاس نہیں ہوتا. اس کا تعلق آپ کے ڈی این اے سے ہے، آپ کے ڈی این اے کی ایج سے، جو برین ایج کہلاتی ہے. بعد میں جا کے فزیکل شیپ میں آتی ہے تو اس کو برین ایج کہا جاتا ہے. اور برین ایج کا بڑا تعلق ہے. بڑا چھوٹا بچہ بڑا میچور ہو سکتا ہے، بڑا بوڑھا آدمی میرے جیسا بے وقوف آدمی بھی ہو سکتا ہے جس کو کچھ پتہ نہیں نہ ہو. ایسا ہوتا ہے. اور یہ بڑی ایک سائنس نے اس کو بڑی پکی ایک سٹمپ لگا دی ہوئی ہے جس کو برین ایج کہا جاتا ہے. تو برین ایج کی اپنی ایک عمر ہے جو آپ کی فزیک سے قطعی طور پہ وابستہ نہیں ہے. جب تک کہ یہ صرف کوئی چیز پریزنٹ کرنے کے قابل نہ ہو، آپ کے مسلز، آپ کا برین، وہ آپ کے اندر موجود ہوتی ہے. اس میں تھوڑا ایج کا رول ہے، لیکن بیسیکلی یہ اندر موجود ہوتی ہے. تو جہاں آپ نے حکم کیا کہ سیاست کا تعلق، کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ بندے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کا سیاست، پالیٹکس بھی ایک تجربہ اور علم سے وابستہ چیز ہے، جبکہ تعلیم سے وابستہ نہیں ہے. تعلیم نے اس کو اکانومی کے ریفرنس سے، سائنس کے ریفرنس سے پڑھ کے اس کو پالش ضرور کر دیا ہے. لیکن اب وہ دور آ چکا ہے، جبکہ پرانے دور میں جو پالیٹکس تھی وہ علم اور تجربے کی بیس پہ تھی. اور آپ کے جو کیا کہتے ہیں ان کو معاشرتی کانٹورس، سوری کیا کہتے ہیں، نشیب و فراز، اونچ نیچ جس کو کہتے ہیں، ان کو پرکھتے ہوئے اور چیزوں کو دیکھ کے پالیٹکس کی جاتی تھی، اور ایک برین کام کرتا تھا، باقی اس کو اوبے کرتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. اب آپ کے کاؤنسلر لیول سے چیزیں اوپر جاتی ہیں، عام آدمی کے لیول سے اوپر جاتی ہیں، پھر وہاں سے ان کو ریشفل کیا جاتا ہے، چیزوں کو پالش کیا جاتا ہے، آرگنائز کیا جاتا ہے، پھر لیڈر سے وہ نیچے تک چیزیں آتی ہیں ود ہز اون ویژن، لیڈر کے اپنے ویژن کے ساتھ. تو پالیٹکس تو ایسا ہے. پالیٹکس ایک اعصابی جنگ ہے محسن صاحب، جو پورے داؤ پیج کے ساتھ پبلک کو اور اکانومی کو کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے. یہ قطعی طور پہ غلط ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی سیاست کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے، دس از آل ود ایکسکیوز، میں کوئی غلط لفظ نہیں کہنا چاہتا، ڈیزرو نہیں کرتے، یہ بالکل غلط بات ہے. کوئی عبادت سمجھ کے نہیں کرتا، نہ اس کو کیا گیا ہے ہسٹری میں. یہ ہمیشہ ڈومینیٹ کرنے کا ایک ویپن ہے، اور بہترین انداز میں لوگوں کو اور ان کی اکانومی کو کنٹرول کر کے گرپ میں کرنا. لیکن اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے. بیرا روی پورا ایک بے ہنگم مجمع دنیا پہ کھڑا کر دیا جائے، وہ بھی نہیں چل سکتا. سو لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، آرگنائز کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ مخلص ہو. تو دنیا کچھ اور ہوتی ہے. پالیٹکس کا تعلق ایجوکیشن سے اتنا ہی ہے
جیسے میں نے گزارش کی. اور پالیٹکس بیسیکلی جو ہے ایک جنگ ہے اعصابی، میں نے جیسے گزارش کی. اور جنگ جو ہے محسن صاحب، یہاں میں ضرور مینشن کروں گا چونکہ آج کل یوکرائن کا ایشو بنا ہوا ہے، جنگ ایک خون ریز سیاست ہے. پلیز اس چیز کو میں نے بہت اسٹڈی کیا ہے، میرے جو مجھے الف بے آتی ہے اس کے مطابق میں نے اس کو بہت دیکھا. جنگ بھی ایک خون ریز سیاست ہے جو آپ کو ایک خاص فزیکل ایکسرشن کے بعد ایک خاص بریکنگ پوائنٹ پہ لاتی ہے. فزیکل ایکسرشن سمجھ رہے ہیں نا، لڑنے کے بعد، وہ کشتی کے بعد، وہ گولیوں میں، بم میں ہو یا اکھاڑے میں ہو، سوری، یہ فزیکل ایکسرشن جب بریکنگ پوائنٹ پہ آتی ہے تو اس کے بعد یہ آپ کو ٹیبل پہ لاتی ہے. وہاں پھر پالیٹکس کا رول شروع ہوتا ہے، اعصابی جنگ وہاں سے شروع ہوتی ہے. پہلے اس کا رول فزیکل ایکسرشن سے شروع ہوتا ہے، پھر یہ ڈیسیژن کو اس جس ٹیبل پہ، اس جگہ پہ لے کے آتی ہے مجبور ہو کے کہ جو پہلوان زیادہ تھک جاتا ہے وہ سرنڈر کر دیتا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنی پینسل اپنی مرضی سے احاطہ بڑا کر لیتا ہے، بلاٹ بڑا کر لیتا ہے، لوگ زیادہ کر لیتا ہے، اکانومی زیادہ گھیر لیتا ہے یا نہیں گھیرتا. یہ بعد میں ڈیسیژن ہوتے ہیں. جی سر، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا تعلیم اور سیاست کا تعلق. تو ایک اور جملہ ہم بہت سنتے ہیں کہ سیاست اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بردر، صحافت جو ہے نا ایک بڑا مقدس، میں کہوں گا بڑا مقدس پیشہ ہے، اور بڑا ہی محنت طلب اور ایمانداری طلب. اگر میں یہاں غلط اردو نہیں بول رہا ہوں، ایمانداری طلب ٹھیک ہے نا، مطلب جو جی بالکل آنیسٹلی جس کو کیا جاتا ہے بالکل کرنے والا وہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافت ایک شہد کی مقدس مکھی کی والا رول ہے اس کا، جو پوری دنیا کی جڑی بوٹیوں اور خوبصورت پھولوں سے رس، نالج، نیوزز لے کے اور آپ کو، آپ کی ملک کو، انسانوں کو انرجائز کرتی ہے، ان کو ان کے حل بتاتی ہے، ان کو ریمیڈیز پیش کرتی ہے سوسائٹی میں، چوروں کو ننگا کرتی ہے، سیدھے لوگوں کو آگے لانے میں مدد کرتی ہے. ہمیں یہ ضرور ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، بلا شبہ ہم میجورٹی میں ہمارے دوست بہت اچھے ہیں، کہ صحافت جو ہے، ہمارے کتنے اچھے دوست ہیں جو ایک شہد کی مکھی والا اور خوبصورت پھولوں سے لا کے لوگوں کو چیز پیش کرنے والے رول کتنے ہیں. اور دوسری مکھی بھی ہے ایک، وہ انفارچونیٹلی بلیک شیپس آر آلویز اینڈ ایوری ویئر، وہ ہوتی ہیں، لیکن اس کا رول تو تعین آپ نے خود کرنا ہے نا، آپ کے ضمیر کے مطابق، آپ کی تربیت کے مطابق. لیکن صحافت کا رول اتنا ہی ہے کہ بالکل ایک آئینے کی طرح، شیشہ، آپ کو اپنی اصلی شکل دکھاتے ہیں کہ آپ کی گندگی کہاں ہے، آپ کا منہ کیسا ٹیڑھا ہے. بلا شبہ آپ میوزیم میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کچھ شیشے ایسے لگائے گئے ہیں فن کے لیے جس میں بڑے لمبے لمبے ٹیڑھے منہ نظر آتے ہیں. ایسا ہے نا محسن صاحب؟ جی بالکل سر. وہ ایسا بھی ہے، بیچ میں ایسی صحافت بھی ہے. ہاں جی، جس دیٹ بلانگس ٹو سیم ایلیمنٹ جو میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ ٹیڑھے منہ بھی دکھاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹیڑھا منہ کا مطلب ہے آپ کو دکھا کے پریشرائز کرنا کہ آپ کا منہ ٹیڑھا جی سیدھا، ایسا نہیں ہے، وہ شیشہ ہی ٹیڑھا ہوتا ہے. تو لیکن یہ بہت کم اور تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں. پاکستانی صحافت، آئی سلیوٹ آل آف دم، کہ میں یہ بتاتا جاؤں آپ کو، پاکستانی صحافت جتنی آزاد ہے، ہم جہاں رہتے ہیں یہ صرف اہم باتیں ہیں. یہاں کوئی چیز اس طرح صحافت آزاد نہیں ہے جتنی میں پاکستان میں دیکھتا ہوں. اور ہمارے صحافی برادران ماشاءاللہ بہت سارے نام گنے نہیں جا سکتے، وہ بڑا قابل ذکر ہیں. انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے، اور کچھ چینلز نے بڑا رول پلے کیا ہے. وہ کسی کا نام لینا ٹھیک نہیں، لیکن بہت پازیٹیو چینلز ہیں، بڑے نالجبل لوگوں کو آگے لا رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں. ان کا بڑا رول ہے صحافت کا سر، ملک کو اور ہمارے ملک کی تقدیر بنانے میں. صحافت ایک بڑا مقدس پیشہ ہے، جیسے آپ بھی ہیں، آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں. کہاں سے بیٹھ کے میرے جیسے ایک نالائق آدمی کو بھی بیچ میں لے لیتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی تھوڑی سی. جی سر، اس کے اوپر ہم ایک الگ سے پروگرام کریں گے، اس پورے ٹاپک کے اوپر کہ سیاست اور صحافت کا آپس میں کیا تعلق ہے. لیکن کیونکہ ابھی پروگرام کافی لمبا ہو گیا تو ہم اس کو یہیں پہ سم اپ کرتے ہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو.
جی ناظرین، آپ سن رہے تھے مسٹر نیملیس کی ایکسکلوزیو گفتگو. انہوں نے تعلیم اور علم کا آپس میں ڈفرنس بیان کیا، پھر اس کے بعد ہم نے ان سے سیاست اور تعلیم کا پوچھا، اور پھر آخر میں سیاست اور صحافت کے اوپر بات کی. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان محسن ملک کو اجازت دیں، آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.